बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली नकी और आज जिस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं उसका ताल्लुक़ हाइड्रोलॉजी की फील्ड से है। आज की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद हम दो चीज़ों को बआसानी सीख सकते हैं और अपने अपने कंप्यूटर्स पर या अपनी अपनी लोकेशंस पर हम इन एनालिसिस को परफॉर्म करके अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। पहला टॉपिक ये है हाउ टू डिटरमाइन एंड कैलकुलेट कैचमेंट एरिया एट ए गिवन पॉइंट और लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट, और उसी का सब टॉपिक होगा डिटरमाइन एंड कैलकुलेट द कैचमेंट एरिया ऑफ ए गिवन हाइट। यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस टॉपिक को मैंने एक GIS यूज़र की रिक्वेस्ट पर सिलेक्ट किया है ताकि उनकी भी लर्निंग हो जाए और दूसरी GIS कम्युनिटी भी इस ट्रेनिंग से फ़ायदा उठा सके। आइए अब ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। ये एक रीडमी फाइल है जिसके अंदर मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि ये जो हमारी दो टास्क हैं वो किस तरह से पूरी होंगी। ये तकरीबन 11 स्टेप्स हैं। अच्छा, मैं ये बताऊं कि ये रीडमी फाइल के स्टेप्स जो हैं मैं इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा और वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि ये दोबारा कैसे अवेलेबल होंगे। अच्छा, स्टेप 1 में हमें ये होता है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है डिजिटल एलिवेशन मॉडल की। मेरे पास अपना कोई डिजिटल एलिवेशन मॉडल नहीं था, तो एक वेबसाइट है search.earthdata.nasa.gov। यहाँ पे डैम जो है फ्रीली अवेलेबल हैं और मैंने जो अपने पास डैम डाउनलोड किया है डिजिटल एलिवेशन मॉडल वो 30 मीटर रेजोल्यूशन का है और वो आस्टर का है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से डाउनलोड होगा। देख लेते हैं। ये मैंने कॉपी की इसका लिंक, ठीक है। यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर। ये एक वेबसाइट खुल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कई किस्म के डाटा अवेलेबल हैं और हमें जो डाटा चाहिए वो डिजिटल एलिवेशन मॉडल चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इस डाटा को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। उसके बगैर आप डाटा जो है डाउनलोड नहीं कर सकते। मैंने करवाई भी है और हो सकता है किसी और ने भी करवाई भी हो, तो जिसके पास रजिस्ट्रेशन हुई भी है उसको कोई मसला नहीं। लेकिन अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर वो डाटा डाउनलोड कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको मैप को पैन कर लें जो सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है और इसको जूम कर लें जिस हद तक ये मैक्सिमम हो सकता है, ताकि आपको आपका रिक्वायर्ड एरिया नजर आना शुरू हो जाए। ये इसका मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। और ये एक माउंटेनियस रीजन है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक सेंटर में मैं इस एरिया का जो है डिजिटल एलिवेशन मॉडल डाउनलोड करूंगा, ठीक है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से होगा। अब आप यहाँ लेफ्ट पे जो पैनल बना हुआ है कंट्रोल पैनल, इसमें चले जाएं और यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा है इंस्ट्रूमेंट, इसको क्लिक कर दें। इसके अंदर कई किस्म के डेटा हैं। आपने जो है वो आस्टर पे क्लिक करना है, दिस वन, ठीक है। इसको चेक कर दें। जब ये चेक हो जाए इसके बाद यहाँ पे ये सर्च फॉर कलेक्शन ऑफ टॉप और टॉपिक्स आ रहा है। इसके नीचे ये 3 बटन मौजूद हैं। इसमें सेंटर वाला बटन क्लिक करें, ठीक है। सिलेक्शन मेथड्स आपके पास जो अवेलेबल हैं वो पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल है, पॉइंट है। कोई फाइल आप दे सकते हैं या ग्रिड कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ ताकि मेरे पास कम से कम टाइल्स उठ के आएँ, वरना अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा तो काफ़ी टाइल्स आ जाते हैं जो डिफ़िकल्टी का बायस बनते हैं। पॉइंट को मैंने लिया और मैं यहाँ जो भी मेरा एरिया है वो मुझे पता होता है, लेकिन आप देखें डिस्प्ले कोऑर्डिनेट्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं इस पर। इसको क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ ये चेक कर लें कि ये आस्टर सेलेक्ट हुआ हुआ है, बिल्कुल हुआ हुआ है। अब यहाँ पे ये एक्सपेंड पैनल जो आपको नजर आ रहा है, मेरे माउस के साथ देखें, एक्सपेंड पैनल, इसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब आप स्क्रॉल करें, यहाँ आपको ये आस्टर का डिजिटल एलिवेशन मॉडल वर्जन 003 नजर आ रहा है। इसको क्लिक कर दें। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे
तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शंस आ जाएंगे, कई टाइल्स आ जाएंगे जो आपको कहेंगे कि आप कोई सा भी टाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं अगर ज़रा बंद करूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप ये देखें कि जो सेंटर में पॉइंट नज़र आ रहा है और ये कई टाइल्स हैं। इनमें से मुझे एक ही टाइल चाहिए होगा जो कि मेरे एरिया को कवर कर रहा हो, और अगर मल्टीपल टाइल चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, आप दोनों टाइल्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि अच्छा, नीचे आप ये देखें कि इस ऑसर डिजिटल एलिवेशन मॉडल वर्जन 003 के अंदर डेट्स के हिसाब से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं जनवरी 2020 का देखूं, इस पर क्लिक करूं तो देखें 1 मंथ सेलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर जो टाइल्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। जनवरी को मैंने फुल कवर किया है, देखें जनवरी में कोई टाइल अवेलेबल नहीं है इसका, ठीक है। फरवरी में देखता हूं कोई टाइल अवेलेबल है, बिल्कुल है, एक अवेलेबल है। इसको आप अगर क्लिक करेंगे और इसको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप देखें कि ये टाइल पीछे आ गया है और ये इसकी एक थंबनेल भी आ गई है साइड में। तो अब आपने ये करना है कि चूंकि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, आप यहाँ डाउनलोड ऑल का बटन दबाएंगे, ये जो ऊपर टॉप पे ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, और इसको दबाएंगे तो डाउनलोड आपकी शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपसे वो कुछ क्यूरीज करे, तो आपने उसके जवाब दे देना है, और अगर नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल मैंने अपने पास डाउनलोड किया हुआ है, मैं अपना रीजन दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन सा एरिया है जो मैंने डाउनलोड किया है और मैं किस पे एनालिसिस परफॉर्म करूँगा। तो ये मैंने आपको साइट दिखा दिया, आप यहाँ से बआसानी डिजिटल एलिवेशन मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं जिस एरिया का भी चाहें, ठीक है। ये मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने जो एरिया सेलेक्ट किया था और जिसका मैंने डिजिटल एलिवेशन मॉडल डाउनलोड किया है, वो मैं आपको गूगल अर्थ पर दिखा देता हूँ कि वो कौन सा एरिया है। और ये बेसिकली जो मैंने डाउनलोड किया है वो 1/1 डिग्री का है, डेसिमल डिग्री का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से है ये। मैंने इसकी एक KMG फाइल बनाई हुई है एरिया ऑफ इंटरेस्ट के नाम से, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, ये जो आपको रेड कलर का रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और इसकी अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखना चाहें तो ईस्टिंग जो है इसकी 72 डिग्री से लेकर 73 डिग्री तक है, और नॉर्थिंग अगर हम देखना चाहें तो 35 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक है। ये पूरा माउंटेनियस रीजन है, और हम यहाँ पे एक पॉइंट इसको देंगे और फिर उसका कैचमेंट एरिया पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा जूम आउट कर लें ताकि आप एरिया से फेमिलियर हो जाएं कि कौन सा एरिया है ये इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। ये खैबर पख्तूनख्वा, ये मिंगोरा, ठीक है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया जो है वो उसी की तरफ का ये मैंने एक टाइल चूज़ किया है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, स्टार्ट। और आप ये देखें कि ये जो मैंने डाउनलोड किया था डैम, वो जिप फॉर्मेट में था, फिर मैंने इसको अनजिप कर दिया है और इसमें 2 फाइल्स मौजूद हैं। एक बेसिकली इसकी थंबनेल है, ठीक है, और एक जो है वो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, ठीक है। और दोनों का जो फॉर्मेट है वो जियोटिफ है, यानी दोनों जियो रेफरेंस हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ये एग्जिस्ट करते हैं। एक चीज़ और बता दूं, ये डैम जो डाउनलोड होता है ये बेसिकली डेसिमल डिग्री में होता है, तो हमें इसको चूँकि डेसिमल डिग्री इसके यूनिट्स हैं, तो आपको डेसिमल डिग्री के अंदर ही सारे एनालिसिस परफॉर्म करने होते हैं। लेकिन चूँकि हमारी रिक्वायरमेंट मीटर्स के अंदर होगी, हमें यूनिट्स जो है मीटर में चाहिए होते हैं, तो हम इसको पहले इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ही इसकी प्रोजेक्शन, दूसरी प्रोजेक्शन इसको असाइन कर देंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, और इसको UTM जोन 43N के ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह से होगा। अच्छा जी, प्रोजेक्शन तब्दील करने के लिए हमें जिस टूल की ज़रूरत है वो अवेलेबल है आर्क टूल बॉक्स, डाटा मैनेजमेंट टूल्स, प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, रास्टर, प्रोजेक्ट रास्टर आउट, ठीक है। ये टूल है, बेसिकली ये टूल है और ये उसका पूरा पाथ है।
ٹھیک ہے. تو ہم نے جو رن کرنا ہے وہ پروجیکٹ راسٹر ٹول کے نام سے ایک ٹول رن کرنا ہے, اور ہمارا جو آؤٹ پٹ پروجیکشن ہوگا وہ UTM Zone 43N ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے جاتے ہیں یہاں پہ, میں نے آرک میپ کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹول ہمارے پاس اویلیبل ہے, آرک ٹول باکس, دین ڈیٹا مینجمنٹ ٹولز. اسی میں آ جائیں پروجیکشن اینڈ ٹرانسفارمیشن, اس کو کلک کریں پلس کے نشان کو, اور اس میں ہے پروجیکٹ راسٹر. ٹھیک ہے. اس کو ڈبل کلک کر دیں. یہاں سے آپ ان پٹ راسٹر لے لیں. ان پٹ راسٹر میرے ہارڈ ڈسک پہ موجود ہے جو کہ ڈیسیمل ڈگری کے اندر ہے. ڈیسک ٹاپ, ہاؤ ٹو کیلکولیٹ کیچمنٹ ایریا, یہ پروجیکشن ڈیم جو ہے یہاں پڑا ہوا ہے, دس ون. اس کو میں اٹھا لیتا ہوں, ایڈ کرا لیتا ہوں. ابھی آپ دیکھیے گا کہ اس کے ان پٹ کوآرڈینیٹس خود بخود ڈسپلے ہو جائیں گے. میں آپ سے کہہ رہا تھا یہ ڈیسیمل ڈگری کے اندر ہے, اس کی پروجیکشن وہ آپ دیکھیے گا خود ہی ڈسپلے بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دس از GCS WGS 1984. ہم نے اس کو جو پروجیکشن اسائن کرنی ہے تاکہ ہمارے پاس یونٹ جو ہے میٹر میں کنورٹ ہو جائیں. اس میں ہم جائیں گے پروجیکٹڈ کوآرڈینیٹ سسٹم, UTM WGS 84 ناردرن ہیمسفیئر, دین 43, دس ون. اوکے کر دیں اور اس کی لوکیشن بتا دیں کہ یہ کہاں پہ اسٹور ہوگا. میں اپنے فولڈر میں چلا جاتا ہوں اور اس میں چلا جاتا ہوں. یہاں میں نے ایک فائل جیو ڈیٹا بیس بنائی ہوئی ہے ٹیٹوریل واٹر کیچمنٹ کے نام سے. اسی کے اندر میں اس کو اسٹور کر لیتا ہوں اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں ڈیم UTM Zone 43N. ٹھیک ہے. سیو. اب میں اس پروسیس کو رن کر دیتا ہوں. باقی اس میں نے کوئی چینج نہیں کرنا. دیکھیں ویسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ڈیم جو ہے 30 میٹر ریزولوشن کا ہے, لیکن ایکچوئل میں اس کی ریزولوشن جو ہے 28.58 ہے, ایکس اور وائی دونوں. ٹھیک ہے. اس کو اب ہم کلک اوکے کر دیتے ہیں. بعض مرتبہ جہاں نیچے یہ کوآرڈینیٹس لکھے ہیں یہاں پروسیس ہوتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن اگر پروسیس ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو آپ جیو پروسیسنگ ٹولز میں جائیں, آپشن میں جائیں مینو میں, اور پھر یہاں ریزلٹ پہ کلک کر دیں. اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں آپ کے کرنٹ سیشن, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ پروسیسنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو. اگر یہ فنش ہوگی تو یہ نشان, یہ سمبل نہیں بنا ہوا ہوگا. جب تک یہ ابھی پروسیس ہو رہا ہے تو آپ کو یہ سمبل نظر آ رہا ہے. جیسے ہی پروسیسنگ مکمل ہو جائے گی یہ سمبل ختم ہو جائے گا اور آپ کو پروسیس کمپلیٹ کا آپشن آ جائے گا. کیونکہ یہ فائل سائز تھوڑی بڑی ہے اور ایریا ہمارا 1 ڈگری بائی 1 ڈگری ہے تو یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے, لیکن آئی ہوپ کہ یہ پروسیس مکمل ہو گیا ہے. چینج ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. جی یہ مکمل ہو گیا. دیکھیں وہ سمبل غائب ہو گیا. اب میں اس ریزلٹ ونڈو کو بند کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے پروسیس چلایا تھا اس کے بعد میرے پاس جو فائل میں نے ڈیجیٹل ایلیویشن ماڈل UTM Zone 43N بنائی تھی وہ آٹومیٹکلی ونڈو کے اندر آ گئی ہے. ٹیبل آف کانٹینٹس میں بھی آ گیا ہے, اور اس کے کوآرڈینیٹس اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ میٹرز کے اندر ڈسپلے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی اگر آپ پروجیکشن اب جا کے اس فائل کے اندر دیکھنا چاہیں تو ٹیبل آف کانٹینٹس میں اس کو فائل کو کلک کریں, پراپرٹیز میں چلے جائیں. پراپرٹیز میں جانے کے بعد آپ سورس میں جائیں. سورس میں جانے کے بعد آپ یہاں نیچے اس طرح اسکرول کریں تو آپ کو دکھے گا یہ ایکس وائی کوآرڈینیٹ سسٹم. ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھی لیئر کا یا فائل کا یا ڈیٹا کا پروجیکشن سسٹم یہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں لیئر پراپرٹیز کے ڈائلاگ باکس آپشن کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. یہاں پہ اسٹیپ نمبر 3 ہے کہ ہمیں ایک ٹول رن کرنا ہے فل ٹول کے نام سے, اور یہ اویلیبل ہے آرک ٹول باکس, اسپیشل انالسٹ ٹولز, ہائیڈرولوجی اینڈ دین فل. ٹھیک ہے. یہ کام یہ کرے گا کہ اٹ ول فلز دا گیپ اور سنک بائی ریموو اسمال امپرفیکشنز ان دا راسٹر ڈیم ڈیٹا. ٹھیک ہے.
कुछ पिक्सल्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें सिंक्स बने हुए होते हैं, गैप्स होते हैं, तो वो सराउंडिंग पिक्सल जो है इनकी वैल्यूज़ को लेकर इनको भर देगा और हमारा रास्टर डेटा जो है बड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो ये ज़रूरी इसलिए भी है कि ताकि आप स्लोप सही निकाल सकें। तो ये पहला स्टेप है, मैं वो रन करने जा रहा हूँ। इसको नीचे कर देते हैं। अब इसी फाइल के ऊपर मुझे काम करना है। देखें यहाँ से टॉप से मैं बताता हूँ आपको, आर्क टूल बॉक्स, यहाँ स्पेशल एनालिस्ट टूल, इसके अंदर फिर हाइड्रोलॉजी, इसको प्लस का बटन दबाएं और फिर फिल को डबल क्लिक कर दें। ठीक है, फिल को डबल क्लिक करने के बाद आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट में फाइल नज़र आ रही थी या रास्टर डेटा नज़र आ रहा था, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और इसकी लोकेशन बता दें कि ये अब आपने कहाँ सेव करनी है। मैं उसी फाइल के नाम को यूज़ करूँगा, सिर्फ आगे अंडरस्कोर करके प्रोसेस का नाम लिख दूंगा ताकि हमें फ्यूचर के लिए आसानी रहे। ठीक है, फिल, सेव, ओके कर दूं मैं। अब देखें, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि ये इसी विंडो में नीचे आपको जो है वो प्रोसेस रन होता हुआ नज़र आता है, और बाज़ मरतबा नहीं नज़र आता, तो आप उस तरीके से भी चेक कर सकते थे रिजल्ट में जाकर, और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। देखें, अगेन उसी तरह की चीज़ नज़र आ रही है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, एक नई फाइल ऐड हो जाएगी। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देखें, ओरिजिनल फाइल आपकी यहाँ मौजूद है और ये जो है आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और एक नई फाइल या नया रास्टर डेटा बन गया है, विच इज़ इसकी मैक्सिमम पिक्सल वैल्यू जो है, पिक्सल वैल्यू है 6207 और मिनिमम वैल्यू जो है वो 588 है। ठीक है, थोड़ी बहुत इसने तब्दील की है लोअर साइड की। एक्चुअल में जो थी 586 थी और जो नई फाइल बनी है उसमें 588 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा नया अगला स्टेप जो होगा वो है फ्लो डायरेक्शन हमें मालूम करनी है और हमें वो टूल रन करना है। ये क्या करेगा, इट विल डिफाइन द वाटर फ्लो डायरेक्शन। ये जितना भी हमारे पास रास्टर अभी बन कर आया है, नई फाइल बन के आई है, इसके अंदर ये क्या करेगा, फ्लो डायरेक्शन डिफाइन कर देगा इस टूल की मदद से कि स्लोप जो है वो किस तरफ से है, माउंटेन्स किधर ज़्यादा हैं, सॉरी माउंटेन्स किधर हैं, वैलीज़ किधर हैं, स्ट्रीम्स किधर हैं। तो ये स्लोप पूरा डिफाइन हो जाएगा इस टूल की मदद से। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। फ्लो डायरेक्शन, डबल क्लिक किया मैंने। अब इनपुट सरफेस रास्टर में मुझे ये जो फिल वाली फाइल बनकर आई थी, फिल टूल रन किया था मैंने, उससे जो फाइल बनी थी इसको सिलेक्ट कर लें और अब मैं इसको एक नया नाम दे देता हूँ। अच्छा, जितने हम प्रोसेस करते चले जाएंगे हमें हमेशा एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, बल्कि ये टूल खुद ही आपसे कहेंगे आपको नई फाइल बनानी है, एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर काम नहीं होता। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, सेव, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। ओके, अगेन ये प्रोसेस रन होना शुरू हो गया। नीचे आपको बॉटम पे नजर आ रहा है फ्लो डायरेक्शन के नाम से प्रोसेस रन हो रहा है। वेट कर लेते हैं थोड़ा। ये देखें, ये क्विकली हो गया, ये डायरेक्शन जो है डिफाइन हो गई है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि नज़र आ रहा होगा कि वैलीज़ किधर हैं और हाइट किधर है माउंटेन्स की। ठीक है, ठीक है जी। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है फ्लो डायरेक्शन। अच्छा, अब मुझे जो है अगला जो मेरा स्टेप है वो है बेसिकली मुझे जो रन करना है, स्टेप नंबर 5, वो है रन फ्लो एक्यूमुलेशन टूल। अच्छा, इस टूल को हमें सिर्फ एक मरतबा यूज़ करना है और लेकिन इससे जो फाइल बनेगी वो हमारे प्रोसेस में यूज़ नहीं होगी। सिर्फ इस फाइल के बनाने का मकसद ये है कि इट विल क्लियरली आइडेंटिफाइज और हाईलाइट द स्ट्रीम्स। जितनी भी स्ट्रीम्स हैं इस डैम के अंदर, इस 1 डिग्री बाई 1 डिग्री के अंदर, वो हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि स्ट्रीम्स कहाँ कहाँ से जा रही हैं। ठीक है, तो ये टूल भी अगेन वहीं पड़ा हुआ है, स्पेशल एनालिस्ट टूल, हाइड्रोलॉजी, फ्लो एक्यूमुलेशन। ठीक है, इसको नीचे कर देता हूँ। ये देखें, फ्लो एक्यूमुलेशन पड़ा हुआ है, इसको डबल क्लिक करें। यहाँ लिखा हुआ इनपुट जो है इसका वही फ्लो डायरेक्शन रास्टर चाहिए इसको।
تو ابھی ہم نے جو بنائی تھی اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اس کا ڈیسٹینیشن بتا دیتے ہیں کہ کدھر یہ سیو ہوگی. فلو ایکیومولیشن. ٹھیک ہے, سیو کر دیں. اور باقی چیزیں ہم ویسے ہی بائی ڈیفالٹ لے لیتے ہیں جو بھی اس میں آ رہی ہیں. اوکے کر دیں. دیکھتے ہیں یہ پروسیس کتنی دیر میں رن ہوتا ہے. آئی تھنک اٹ ول ٹیک ٹائم, کیونکہ اس میں کافی میتھڈز یوز ہو رہے ہوتے ہیں پیچھے. ہو سکتا ہے جلدی بھی ہو جائے. بعض مرتبہ کمپیوٹر کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ کوئکلی کر دیتی ہے چیزوں کو. اچھا جی, یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو ویسے تو لگ رہا ہوگا کہ پوری بلیک اسکرین ہے, لیکن یہ بڑا اسمارٹ انالیسس ہے. اب میں اس کو زوم کر کے اگر آپ کو دکھاؤں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں کس طرح سے اسٹریمز آپ کو نظر آ رہی ہیں جو اس کے اندر بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں کہ یہ وائٹ پورشن کہیں گرے نظر آ رہا ہے, کہیں بالکل بلیک نظر آ رہا ہے. یہ بیسیکلی اسٹریمز ہیں جو بالکل پرفیکٹلی اس نے انالیسس رن کر اور ڈرا کر دی ہیں. یہ بھی راسٹر ڈیٹا ہی ہے. اس کی میں اگر سمبولوجی کی تھوڑا تبدیل کروں تو آپ دیکھیے گا کہ اور اسٹریمز بھی ہیں. ابھی اس میں اسٹریچ ٹائپ جو اپلائی ہوا ہوا پرسنٹ کلپ ہے, میں اس میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اپلائی کرتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ اسٹریمز بڑھ گئی ہیں. ابھی شروع میں آپ کو پورا بلیک اسکرین دکھ رہی تھی, لیکن اب آپ اس میں دیکھیں کئی وائٹ اسٹریمز نظر آ رہی ہیں. تو اس کی خوبصورتی یہ اس انالیسس کی کہ یہ آپ کو بالکل ایگزیکٹ ساری اسٹریمز جو ہے وہ نکال کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے وہ پوائنٹ اس پہ ڈیفائن کرنا ہے اس راسٹر ڈیٹا کی مدد سے جس کا ہم نے کیچمنٹ ایریا پتہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ میں نے مس کر دیا ہے. وہ کون سا پوائنٹ تھا؟ یہاں پہ غالباً اس طرف کہیں ہے, یا میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو واپس اسی طرح سے لے جاتا ہوں پرسنٹ کلپ پہ. ٹھیک ہے, یہ رہا. ٹھیک ہے, اس جگہ پہ جو ہے میں وہ ایک پوائنٹ لگاؤں گا, اور میں نے غالباً یہاں ریڈ می میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اسٹیپ نمبر 6 یہ ڈیفائن پورنگ لوکیشن اور پوائنٹ. یعنی ہم نے ایک پوائنٹ ایک جنکشن پر لگانا ہے 2 اسٹریمز کے, یا پورنگ پوائنٹ فار کیلکولیشن آف اٹس کیچمنٹ ایریا. ٹھیک ہے, اب پوائنٹ لگانے کے لیے آپ کو ایک فیچر کلاس چاہیے. ٹھیک ہے, وہ میں فیچر کلاس اس میں بنا لیتا ہوں. اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایریا آپ کا بڑا نظر آ جائے. ٹھیک ہے, ہم یہاں جائیں گے آر کیٹلاگ میں, اور جو میرا فائل جیو ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے اسی کے اندر میں فیچر کلاس ایک نئی بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں آپ نے دیکھیں سارے راسٹر ڈیٹا جو ہم نے ابھی ڈیولپ کیے ہیں یہ اوریجنل ہے, اور اس کے بعد یہ 3 پروسیس رن کیے ہیں. اسی فائل جیو ڈیٹا بیس کو میں کلک کرتا ہوں, رائٹ کلک, نیو, فیچر ڈیٹا سیٹ. ٹھیک ہے, فیچر ڈیٹا سیٹ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ UTM زون 43N. یہ میں ایک فیچر ڈیٹا سیٹ بنانے جا رہا ہوں. اس کو میں نے کوآرڈینیٹ سسٹم دے دینا ہے. کون سا ہے؟ وہی والا ہے, UTM زون 43. یہ اوپر پورا اس کا یہ پاتھ آ رہا ہے. نیکسٹ کر دوں, نیکسٹ, فنش. ٹھیک ہے, اب اس فیچر ڈیٹا سیٹ کے اندر مجھے فیچر کلاس ایک بنانی ہے پوائنٹ کی. یہاں فیچر کلاس میں چلا جاؤں. ٹھیک ہے, اس کا میں نام دے دیتا ہوں پوائنٹ آف انٹرسٹ کے نام سے دے دیتا ہوں. اور اسی کا مجھے کیچمنٹ ایریا نکالنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہ پوائنٹ فیچر کلاس اس کی ٹائپ ڈیفائن کر دی. نیکسٹ, نیکسٹ. اس لیئر کو خود بخود آٹومیٹکلی جو ہے وہ پروجیکشن سسٹم مل جائے گا, کیونکہ میں فیچر ڈیٹا سیٹ میں پروجیکشن سسٹم ڈیفائن کر چکا ہوں. اب چونکہ یہ فیچر کلاس مجھے صرف لوکیشن کے لیے چاہیے, تو اس میں مجھے بہت ساری فیلڈز ایڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ میں اس کو فنش کروں,
ٹھیک ہے، یہ نئی ایک فیچر کلاس ایڈ ہو گئی ہے پوائنٹ آف انٹرسٹ کے نام سے. اس کا ٹیبل کھول کے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے، فی الحال بلینک ہے. یہ ایک پوائنٹ مجھے ایڈ کرنا ہے اس جنکشن کے اوپر. یہ 2 اسٹریمز آ رہی ہیں نظر، ایک یہ آ رہی ہے، ایک یہ آ رہی ہے، اور یہ پھر ایک دونوں کو مل کر ایک نیا اسٹریم بن گئی ہے. ٹھیک ہے، اسٹارٹ ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں. پوائنٹ آف انٹرسٹ، اب میں یہاں پہ جاتا ہوں کریٹ فیچر کے نام سے، اس کو کلک کرتا ہوں، پوائنٹ آف انٹرسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں. تھوڑا سا اور زوم کر لیتا ہوں تاکہ میں پریسائزلی جو ہے وہ اسی کے اوپر ہی اس کو لگا سکوں. ٹھیک ہے، بالکل ضروری نہیں کہ آپ یہاں لگائیں، آپ تھوڑا سا نیچے بھی لگا سکتے ہیں. اس کو دیکھیں میں نے یہاں پوائنٹ لگا دیا. ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا کلر تبدیل کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کا میں کیچمنٹ ایریا پتا کروں گا. ٹھیک ہے، اسٹاپ ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں. یس. اچھا جی، ہمارا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے واٹر شیڈ ٹول ہمیں رن کرنا ہے. اور اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ کیچمنٹ ایریا کو ڈٹرمائن کرے گا، اور اس کا پاتھ جو ہے اس ٹول کا وہ ہے آرٹ ٹول باکس، وہی سیم اسپیشل انالیسس ٹولز، ہائیڈرولوجی اور واٹر شیڈ. اس کو ہم رن کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا کیچمنٹ ایریا آتا ہے. پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا، میں یہ والا یوز کروں گا. ٹھیک ہے، اور میں نے آرٹ ٹول باکس میں آ گیا، اسپیشل انالیسس ٹول، ہائیڈرولوجی. اس کے بعد یہاں پہ نیچے یہ واٹر شیڈ نظر آ رہا ہے، دس ون. اس کو ڈبل کلک کر لیں. ٹھیک ہے، جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں یہ والا جو راسٹر ڈیٹا ہے یہ یوز نہیں کروں گا، فلو ایکومولیشن والا ہم نے یوز اسی کو کرنا ہے، فلو ڈائریکشن والے کو. ٹھیک ہے، یہ ان پٹ مانگ بھی یہی رہا ہے کہ ان پٹ فلو ڈائریکشن راسٹر، اس کو ہم دے دیتے ہیں فلو ڈائریکشن والا. ٹھیک ہے، اور جو میں نے پوائنٹ ڈرا کیا تھا میپ کے اوپر وہ لیئر بتا دیتا ہوں، پوائنٹ آف انٹرسٹ. ٹھیک ہے، باقی چیزیں ڈیفالٹ. ہاں، یہ ڈیسٹینیشن میں بتا دیتا ہوں کہ یہ راسٹر ڈیٹا کدھر بنے گا. اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، فیل کو ہٹا کر اس کو میں کر دیتا ہوں واٹر شیڈ کے نام سے، جو میں ٹول رن کر رہا ہوں اسی کے نام سے فائل بن جائے گی. سیو کیا میں نے، اوکے. اس کو میں بند کر دیتا ہوں. ابھی پروسیس رن ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں یہ کتنا ٹائم لیتا ہے. جی، یہ کمپلیٹ ہو گیا اور میرے پاس ایک نئی لیئر ایڈ ہو گئی ہے واٹر شیڈ کے نام سے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو یہ بلیک دکھ رہی ہے، میں اس کا کلر تبدیل کر دیتا ہوں تو یہ آپ کو اسی طرح سے دکھے گی، کلر میں دکھ جائے گی. ٹھیک ہے جی، اس کو میں نے کر دیا یونیک فیلڈ. ٹھیک ہے، اور اس کا میں نے بلیک کلر جو آ رہا تھا اس کو میں ریڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اپلائی، اوکے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک راسٹر فائل بنی ہے اور اس پوائنٹ کا کیچمنٹ ایریا دیکھیں کتنا بڑا بنا ہے. ٹھیک ہے، یہ گرین پوائنٹ نظر آ رہا ہے جو میں نے اس کو ڈیفائن کیا تھا، اور یہ اس کا پورا کیچمنٹ ایریا بن گیا. ٹھیک ہے، ابھی یہ راسٹر فائل ہے، ہمیں اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا. اب مجھے کیلکولیٹ کرنا ہے اس کا ایریا کہ یہ کتنے اسکوائر کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ میرا جو ہوگا وہ ہے رن راسٹر ٹو پالیگون ٹول. اور یہ ٹول کیا کرے گا، اٹ کنورٹس راسٹر ڈیٹا انٹو ویکٹر فیچر کلاس فار کیچمنٹ ایریا میجرمنٹ. ٹھیک ہے، تو اور یہ ٹول ہمارے پاس کہاں اویلیبل ہے، آرٹ ٹول باکس، کنورژن ٹول، فرام راسٹر ٹو پالیگون، یہ ٹول اویلیبل ہے. ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ، میں اس کو رن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کنورژن ٹولز اور فرام راسٹر ٹو پالیگون. ٹھیک ہے، ان پٹ میں فیچر کلاس ان پٹ راسٹر ڈیٹا میں یہ واٹر شیڈ والا لے لیتا ہوں اور ویلیو لے لیتا ہوں، اور اس کو ڈیسٹینیشن بتا دیتا ہوں کہ یہ کدھر جا کے سیو ہوگی. تو جہاں میں نے پوائنٹ آف انٹرسٹ بنایا تھا وہیں پہ ہی میں اس کا کیچمنٹ ایریا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو میں کہہ دیتا ہوں فرسٹ یا فل کیچمنٹ ایریا. ٹھیک ہے، سیو.
اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں، اس کو بند کر دیں۔ یہ پروسیس رن ہو رہا ہے، پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ویکٹر فائل بن گئی ہے۔ راسٹر کو میں بند کر دیتا ہوں، اس کو بھی، اس ایکومولیشن کی مجھے اب ضرورت نہیں ہے، تو اس لیئر کو میں ریموو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ واٹر شیڈ جو میں نے نکالا تھا اس کو بھی میں ریموو کر رہا ہوں تھوڑی۔ اچھا، آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ کتنا پریسائز ویکٹر میں کنورٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریڈ ہے اور اس کے اوپر سیان کلر نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی چینج نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ یہ راسٹر ہے اور یہ ویکٹر میں بن کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیئر کو میں ریموو کر دیتا ہوں، اور یہ فلو ڈائریکشن کی بھی اب مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی میں ریموو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ کے لیے مجھے جس لیئر کی ضرورت پڑے گی وہ مجھے اس لیئر کی ضرورت پڑے گی، اور یہ جو ہمارے پاس ویکٹر ڈیٹا ڈیولپ ہو کے آیا ہے، کریٹ ہو کے آیا ہے، اس کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن فی الحال ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیچمنٹ ایریا کتنا ہے۔ فرسٹ جو ہماری ٹاسک ہے، اس کو رائٹ کلک کریں، اوپن ٹیبل، یہ دیکھیں شیپ ایریا آ گیا۔ یہ شیپ ایریا بیسیکلی ہم نے پروجیکشن سسٹم چونکہ میٹرز میں دیا تھا، تو یہ اتنی بڑی ویلیو جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسکوائر میٹر کے اندر ہے۔ اب یا تو میں کیلکولیٹر سے اس کو 2 مرتبہ 1000 سے ڈیوائڈ کر دوں تو میرے پاس اسکوائر کلومیٹر میں آ جائے گا، نہیں تو اگر آپ نے اسی ٹیبل میں ہی کرنا ہے تو آپ ایک نئی فیلڈ بنا لیں، ایڈ فیلڈ کر لیں، اور اس میں لکھ دیں ایریا اسکوائر کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ اس کی ٹائپ آپ سلیکٹ کر لیں ڈبل، تاکہ آپ کے پاس فگر ڈیسیمل پلیسز کے اندر ویلیوز آ جائیں، اوکے کر دیں۔ اب اس ایریا اسکوائر کلومیٹر پہ آپ رائٹ کلک، یہ دیکھیں یہ میں نے اسٹیپ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ نے اسٹیپ نمبر 8، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ کیلکولیٹ ایریا ان اسکوائر کلومیٹر، ایڈ نیو فیلڈ ان کیچمنٹ ایریا پالیگون فیچر کلاس ٹیبل، دین رن فیلڈ کیلکولیٹر، ٹھیک ہے۔ اب میں اس پہ یہاں پہ آ جاؤں اور یہ فیلڈ کیلکولیٹر کو رن کر دیتا ہوں، یس۔ شیپ ایریا اس کو لے لوں گا، یہ میٹرز میں ہے، اس کو ڈیوائڈ کر دوں 1000 سے 2 مرتبہ، ڈیوائڈیڈ بائی 1000، اوکے کروں گا تو یہ ویلیوز آپ دیکھیں جو کافی بڑی ویلیوز تھی وہ 4 فگرز کے اندر آ گئی ہیں۔ 2015 اسکوائر کلومیٹر اس ایریا کی میجرمنٹ ہے، یعنی کیچمنٹ ایریا جو ہے اس پورے ایریا کی جو میجرمنٹ ہے وہ 2015 اسکوائر کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آ کر ہمارا اسٹیپ 1 جو ہے وہ ٹاسک نمبر 1 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب میں اگلی جو ٹاسک ہے ہماری وہ میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ہوگا۔ اچھا، مجھے اب پوائنٹ آف انٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی ٹاسک میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جو میں نے پوائنٹ آف انٹرسٹ دیا تھا اس کا کیچمنٹ ایریا یہ ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کیچمنٹ ایریا کے اندر جو میں ہائٹ ڈیفائن کروں گا اس کا ٹوٹل ایریا آ جائے کہ وہ کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں اس کیچمنٹ ایریا کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا، تو وہ ویلیوز ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہمیں دینی چاہیے۔ یہاں آپ دیکھیں یہ جو ہم نے فرسٹ لیئر بنائی تھی اوریجنل ڈیٹا سے، اور جو ہم نے فل ٹول رن کیا تھا اس کے بعد یہ ڈیٹا ایڈ ہوا تھا، لوئسٹ ویلیو جو ہے 588 ہے اور میکسیمم ویلیو پکسل ویلیو جو ہے وہ 6207 ہے، یعنی اس پورے ڈیم کے اندر 1/1 ڈگری کے اندر ہائیسٹ ویلیو جو ہے وہ 6207 ہے اور لوئسٹ جو ہے وہ 588 میٹرز ہے، ٹھیک ہے، آلٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے اس کو کلپ کرنا پڑے گا تاکہ صرف میں جو اگلا پروسیس چلاؤں وہ صرف اتنے حصے میں چلے جتنا یہ پالیگون بنا ہوا ہے۔ کلپ کس طرح سے کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹول جو مجھے رن کرنا ہے وہ کلپ کے نام سے ہے اور یہ اویلیبل ہے یہاں پہ۔ بیسیکلی یہ ٹول کیا کرے گا، جو کمپلیٹ راسٹر ڈیٹا ہے اس کو اس پالیگون کے حساب سے کلپ کر دے گا۔ ڈیٹا مینجمنٹ ٹول، راسٹر پروسیسنگ اور کلپ۔ اگین میں یہاں گیا، ٹھیک ہے، ڈیٹا مینجمنٹ ٹول اور اس کے بعد راسٹر پروسیسنگ اور دین یہ کلپ، اس کو ڈبل کلک کر دوں، ٹھیک ہے۔ ان پٹ راسٹر میں نے دے دیا فیلڈ والا اور آؤٹ پٹ ایکسٹینڈ میں نے دے دیے جو میں نے یہ کیچمنٹ ایریا بھی جو ہمارا نکل کے آیا ہے تاکہ یہ فل راسٹر ڈیٹا کلپ ہو کے ہمارے پاس آ جائے۔ اچھا، یوز ہم نے یہ چیک باکس جو ہے یہ کلک کرنا ہے
اور اس کا کام یہ ہوگا یوز انپٹ فیچر فار کلپنگ جیومیٹری، تاکہ یہ اس جیومیٹری کے حساب سے کلپ ہو کے آ جائے۔ ڈیسٹینیشن میں بتا دیتا ہوں، اگین میں اس کو لیا فل کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں کلپ ڈیٹا، کلپ کیچمنٹ ایریا، ٹھیک ہے۔ اس کو رن کر دیتا ہوں، اس کو بند کر دیں۔ یہ دیکھیں نئی لیئر ایڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اوریجنل کے اوپر۔ اب مجھے اوریجنل کی ضرورت نہیں ہے، اوریجنل تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو سیکنڈ راسٹر فائل بنی تھی فل ٹولز چلانے کے بعد، اس کی مجھے اب ضرورت نہیں ہے، اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس 3 لیئرز آ گئی ہیں، ایک ہمارے پاس کیچمنٹ ایریا آ گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارے پاس وہ لیئر آ گئی ہے جو کلپ ہو کے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا اسٹیپ ہمارا ہے which is step number 10, run raster calculator. This will divide the catchment area into two based on given heights. ٹھیک ہے، اور اب ہم کیا کریں گے، آرٹ ٹول باکس میں جائیں گے، اسپیشل انالیسس ٹول، میپ الجبرا، اور دین ہم نے یہ راسٹر کیلکولیٹر رن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں ویلیوز دیکھ لیں، منیمم جو ویلیو اس کیچمنٹ ایریا کی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے، لوئسٹ ویلیو جو ہے 1960 میٹرز ہے، اور میکسیمم جو ہے وہ 5909 میٹرز ہے، یعنی 6000 آپ اس کو سمجھ لیں اور یہ نیچے والی کے 2000 سمجھ لیں۔ تو اب مجھے ایک ویلیو چاہیے کہ تاکہ یہ جو کیچمنٹ ایریا ہے 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے اور مجھے جو ریکوائرڈ ریزلٹ ہے وہ بھی مل جائے۔ تو میں اس کو ایک ویلیو سلیکٹ کر لیتا ہوں، تقریباً 3500 میٹرز، یعنی 3500 میٹر سے نیچے جو ہمارا آلٹیٹیوڈ ہوگا اس کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ مجھے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں گے تو بیسیکلی ریزلٹ میں دونوں، لیکن مجھے اگر دونوں کی ضرورت ہے تو میں دونوں کو استعمال کر لوں، لیکن اگر مجھے کیچمنٹ ایریا صرف 3500 میٹر سے نیچے کا چاہیے تو میں اس کو اپنے انالیسس میں یوز کر سکتا ہوں اور اس کا کیچمنٹ ایریا نکال سکتا ہوں۔ اس کے لیے میں جو ٹول رن کروں گا، اگین میں اسی راستہ انالیسس میں چلا جاؤں اور ہائیڈرولوجی میں آ جاؤں، سوری ہائیڈرولوجی نہیں، میپ الجبرا، اور یہاں راسٹر کیلکولیٹر ہے، اس کو ڈبل کلک کروں، ٹھیک ہے، اور یہ جو میرے پاس راسٹر فائل بن کے آئی تھی کلپ کیچمنٹ ایریا والی، اس کو یہاں لے کے آ جاؤں، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ پتہ کرنا ہے لیس دین اور ایکول ٹو 3500 میٹر سے نیچے جو ہائٹ ہے وہ میں نے بتا دی، اور اس کا جو آؤٹ پٹ راسٹر بنے گا اس کا میں ایک نام دے دیتا ہوں، یہ کلپ کیچمنٹ ایریا تھا، اب میں اس کو کہہ دیتا ہوں کلک سیگمنٹڈ ایریا، ٹھیک ہے، یا یوں کرتا ہوں کہ اس کو میں نام دے دیتا ہوں سیگمنٹڈ کیچمنٹ ایریا اور 3500 لیس 3500۔ یہ نام اس لیے دینا ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو اور لیئر کو ایک دوسرے کے ساتھ ریفر کرنا آسان ہو، ٹھیک ہے۔ سیو کر دیا میں نے، اس کو اوکے کر دیتا ہوں، یہاں اس کو بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک نیا راسٹر ڈیٹا ایڈ ہو گیا ہے، اس ویکٹر ڈیٹا کو میں فی الحال آف کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا کیچمنٹ ایریا تھا فل، وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا ہے، ایک آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے بلو کے اندر اور ایک گرین کے اندر نظر آ رہا ہے۔ جو بلو ایریا ہے وہ بیسیکلی 3500 میٹرز کی جو ہائٹ ہے اس سے کم کا ایریا ہے، اور جو گرین کلر کا ایریا ہے وہ 3500 یا اس سے زیادہ ہائٹ والا ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کا کیچمنٹ ایریا پتہ کر لیتا ہوں، دونوں کا کر لیتا ہوں۔ 0 بتا رہا ہے مور دین 3500 اور 1 بتا رہا ہے لیس دین 3500۔ اچھا جی، اب ہمیں اس کا ایریا کیلکولیٹ کرنے کے لیے اگین اس کو ویکٹر پالیگون میں کنورٹ کرنا پڑے گا، تو وہی پہلے والا پروسیس دوبارہ رن کرتے ہیں۔ یہ چونکہ راسٹر ڈیٹا ہے، اس کے لیے میں چاہوں گا کنورژن ٹول،
اور یہاں پہ تھا ایک راسٹر کے نام سے، فرام راسٹر اور راسٹر ٹو پالیگون. ٹھیک ہے، اس میں میں ان پٹ راسٹر یہ والا دے دیتا ہوں جو ابھی لیٹسٹ بن کے آیا ہے. ٹھیک ہے، باقی سب چیزیں ڈیفالٹ رکھتا ہوں اور میں یہاں پر اس کو ویکٹر ڈیٹا کی لوکیشن بتا دیتا ہوں. اس کو میں کہہ دیتا ہوں سیگمنٹڈ کیچمنٹ ایریا. ٹھیک ہے، سیو. باقی چیزیں چھوڑ دیں آپ. اوکے، اس کو اب ہم بند کر لیتے ہیں. یہ ایک نئی پالیگون فیچر کلاس آ گئی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، باقی سب بند کر دیتے ہیں. اچھا جی، یہ جو ہے ہمارا ویکٹر لیئر بن کے آ گئی ہے جس کا نام ہم نے رکھا تھا سیگمنٹ کیچمنٹ ایریا کے نام سے. اس کا ٹیبل کھول کر دیکھ لیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ یہ شیپ لینتھ بھی آ رہی ہے، شیپ ایریا بھی آ رہا ہے، لیکن یہ ملٹیپل روز ہیں. لیکن ہر رو میں اس کی گرڈ کوڈ پڑا ہوا ہے. گرڈ کوڈ وہی ہے کہ 1 سے مراد میری یہ ہے کہ اس کی جو ہائٹ والی ویلیو ہے وہ 3500 سے لیس ہے، اور 0 کا مقصد یہ ہے کہ 3500 میٹر سے کی ہائٹ جہاں پہ ہے یہ وہ ایریا ڈیفائن کر رہی ہے. ایک نئی فیلڈ ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں. کلاس بتا دیتے ہیں کلاس کے نام سے، اور یہاں ٹیکسٹ لے لیتے ہیں. اوکے، پہلے ہم جو 1 والی ویلیو ہے وہ سب سلیکٹ کر لیں. 1 1. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم فیلڈ کیلکولیٹر میں چلے جائیں. یس، 1 کا مقصد ہم نے بتایا تھا لیس دین اور ایکول ٹو 3500 میٹرس HEIGST ہائٹ. ٹھیک ہے، کوٹ لگا دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اوکے، اور سوئچ سلیکشن کر لیتے ہیں. تو جو 0 والی ویلیوز ہیں وہ آ جائیں گی. فیلڈ کیلکولیٹر میں جاؤں اور یہاں میں کر دیتا ہوں گریٹر دین 3500 میٹرز ہائٹ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس 2 کلاسز آ گئی. اب ہم اس کو مرج کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ہے ایگزیکٹ ایریا آ جائے اس کا. ٹھیک ہے، یہ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. اسٹارٹ ایڈیٹنگ آلریڈی ہوئی ہوئی، اسٹارٹ ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پیچھے آپ دیکھ لیں پالیگون سلیکٹ ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کو ہم مرج کر لیتے ہیں. اسٹارٹ ایڈیٹر میں گئے اور یہاں مرج. تو جتنی بھی ویلیوز جہاں پہ کوڈ 1 آ رہا تھا، 0 آ رہا تھا، وہ مرج ہو کے 1 ہو گئے. اب ہم دوبارہ سے جہاں 1 آ رہا تھا اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو مرج کر دیتے ہیں. ان دونوں روز کو ہم نے مرج کر دیا. ٹھیک ہے، اب میرے پاس 2 ویلیوز آ گئی. ٹھیک ہے، اس کو میں کلاسیفائی کر دوں، کلرفل کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے ایزیلی. سمبالوجی میں گئے، کیٹیگریز، یونیک ویلیوز، اور یہاں میں نے جو کلاس بنائی تھی اس کو لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اور اس کو اپلائی کر دوں. اوکے، یہ آ گیا. گرین کلر جو ہے وہ لیس دین اور ایکول ٹو 3500 میٹرز ہائٹ ہے، اور پنک کلر جو ہے. اب اس کا ایریا اسی طریقے سے نکال لیں. ایریا تو موجود ہے لیکن یہ میٹرز میں ہے. میں ایک اور فیلڈ ایڈ کر لیتا ہوں دوبارہ سے. اسٹاپ ایڈیٹنگ کرنا پڑے گا مجھے. یس، ایڈ فیلڈ ایریا اسکوائر کلومیٹر. ٹھیک ہے، اس کا ٹائپ جو ہے میں لے لیتا ہوں اگین ڈبل. اوکے، اس پہ آپ ماؤس سے رائٹ کلک کریں، فیلڈ کیلکولیٹر. یس، ایریا لے کے ڈیوائڈ کر دیں 2 مرتبہ 1000 سے. تو یہ آپ کا آ جائے گا ایریا اسکوائر کلومیٹر کے اندر. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ ایریا آپ کو چاہیے تھا، مجھے ایریا چاہیے تھا لیس دین 3500 میٹرز ہائٹ والا ایریا. اس کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ آ رہا ہے 530.37 اسکوائر کلومیٹر، اور جو ابو 3500 میٹرز والی ہائٹ والا کیچمنٹ ایریا ہے وہ 1484 ہے. ان دونوں کو اگر میں دوبارہ کیلکولیٹ کر کے دیکھنا چاہوں، یہاں رائٹ کلک کروں، اسٹیٹسٹکس میں چلا جاؤں. ٹھیک ہے، یہ وہی والا آ گیا ایگزیکٹلی 2015.32
اسکوائر کلومیٹر ایریا آ گیا۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیچمنٹ ایریا کو کس طرح سے پتہ کیا اور اس کو ہائٹ کے حساب سے دو حصوں میں کس طرح سے ڈیوائڈ کر کے علیحدہ علیحدہ ہم نے اس کا کیچمنٹ ایریا پتہ کر لیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹریننگ پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کافی لرن کیا ہوگا، اور جس GIS یوزر نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی، آئی ہوپ کہ میں اس چیز کو بیان کرنے میں کامیاب ہوا ہوں گا، اور آپ اس کو اپنی فیلڈ میں یوٹیلائز کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری پاکستان کی اور دوسری جہاں جہاں بھی لوگ اس کو GIS کو یوز کرتے ہیں وہ اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔